Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope everybody will be fine. Today our topic is इस्तिकामत. इस्तिकामत किसे कहते हैं? इस्तिकामत का मतलब होता है किसी बात पर, किसी इरादे पर कायम रहना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस पर डटे रहना और उसको पूरा करना। और इस्तिकामत एक मुसलमान की सिफत है, क्योंकि मुसलमान जब किसी काम का इरादा करता है तो फिर वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता है। तो अगर हम इस्तिकामत को दीन के मामले में देखते हैं तो इस्तिकामत दीन पर कायम रहने को भी कहते हैं। इस्तिकामत के लफ्जी मानी है सीधा रहना या सीधे चलते रहना। यानी कि अगर हम लफ्ज़ इस्तिकामत का मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है सीधा रहना, सीधे चलते रहना। मतलब जो इरादा है, जो मकसद है, उस पर कायम रहना, अपने इरादे को या अपने मकसद को ना बदलना। अगर हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफहूम देखते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जब किसी बात को हक मान लिया जाए और उस पर कायम रहें, यानी कि जिस बात को आपका दिल और दिमाग मान ले, तस्लीम कर ले, तो फिर उस पर कायम रहें, उस पर डटे रहें। अपने इरादों को, अपने अकीदों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मुश्किलात पेश आएँ, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ तो सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक से मुंह ना मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। अब कायम रहने का मतलब ये नहीं कि इंसान जिस बात का या जिस मकसद का इरादा करता है तो वो उस पर कायम रहे, लेकिन शर्त ये है कि वो इरादा, वो मकसद, वो टारगेट जो भी है पॉजिटिव हो, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो, अल्लाह की खुशनुदी उसमें शामिल हो। क्योंकि हम शुरू में पढ़ चुके हैं ना कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफहूम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुरान और सुन्नत के हवाले से किस चीज़ पर इस्तिकामत का हुक्म दिया गया है। तो वाज़ेह है कि दीन के मामले में इस्तिकामत का हुक्म दिया गया है, क्योंकि एक मुसलमान की, एक मोमिन की यही निशानी है, यही सिफ़त है कि जब वो कोई वादा करता है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जब वो कोई इरादा करता है तो उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आएँ। अगर हम ज़रा तारीख़ इस्लाम पर गौर करें कि किस तरह अंबिया कराम ने अपने दीन की तकमील के लिए जो टारगेट उनको दिया गया था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने किस तरह तरह-तरह के मसाइल का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उस मिशन से, उस मकसद से मुँह नहीं मोड़ा, बल्कि उस पर डटे रहे। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर देखते हैं, गौर करते हैं, तो किस तरह उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए, दीन की दावत देने के लिए, दीन को फैलाने के लिए तरह-तरह के मसाइल का सामना किया। बहुत सी ऐसी मुश्किलात भी हैं जब उनकी जान को भी ख़तरा हो गया था, लेकिन उन्होंने साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया और अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाया। और शायद उसी वजह से आज अल्लाह ताला ने उनके दीन को पूरी दुनिया में फैला दिया और उनको आखिरी नबी का दर्जा भी दिया गया। अगर हम कुछ सहाबा कराम की बात करते हैं तो उन्होंने भी दीन के मामले में, हक के मामले में बहुत से मसाइल का सामना किया। हज़रत खुबाब बिन अल-अरात को अगर हम देखते हैं तो किस तरह उन्होंने दीन से ना हटने के लिए तरह-तरह की तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। उनको धूप में लिटाया गया, उनके सीने पर पत्थर रखे गए, उनको आग के कोयलों पर लिटाया गया, लेकिन वो अपने उस मकसद से पीछे ना हटे कि जो काफ़िर चाहते थे कि वो दीन से मुँह मोड़ लें। तो ये था इस्तिकामत का लफ्ज़ी मानी और उसका इस्तिलाही मानी कुरान और सुन्नत के हवाले से। अब अगला सवाल है कि इस्तिकामत का हुक्म किस लिए दिया गया है? इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि एक तरफ हमारी आज़माइश हो जाए कि हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं। यानी कि इस्तिकामत का अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, या मुस्तकिल मिजाजी का या कायम रहने का या कंसिस्टेंसी की जो तरजीह दी गई है, वो इसीलिए है कि इंसान की जो
ول پاور ہے اس کو جج کیا جائے، اس کے عقیدے کو، اس کے بلیف کو، کہ وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا سچا ہے، کہ ہم ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ دوسری، اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں۔ ایسے لوگ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تیسرے، اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ یہ بالکل سچ بات ہے کہ ہمارے نبی نے جس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے دین کے دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو تمام نبیوں کے درجات سے زیادہ بلند فرمایا، اور اسی کے ذریعے دین بھی پھیل سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آج جو ہمارا دین اسلام ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب سے خوبصورت اور اعلیٰ مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے اجر عظیم، کہ استقامت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ کہ ایسے لوگوں کو جو دین کے معاملے میں ڈٹ گئے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنا معبود مان لیا اور دین کے دعوے سے نہ گھبرائے، چاہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہوا، چاہے ان کی جانیں قربان بھی ہوئیں یا انہیں مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اور جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ۔ نوید یعنی خوشخبری، امید۔ اب ایسے لوگ دیکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی پر اپنی استقامت کو کھو دیتا ہے یا اپنے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارا کچھ۔ اگر کوئی اپنی جان کے ڈر سے دین سے مکر جاتا ہے یا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دین سے ہٹ جاتا ہے یا دین سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا سنائیں گے۔ اور اس کے برعکس ایسا شخص جو دین کے معاملے میں مسائل کا سامنا کرتا ہے لیکن اپنے ارادے کمزور نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نوید سنائی ہے، یعنی کہ ان کو جنت میں داخل کرنے کی خوشخبری دے دی ہے۔ پھر ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو استقامت سے ڈٹے رہے، اس دنیا میں بھی ہم ان کے حامی و مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جب وہ آخرت کی زندگی میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے، اور پھر ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو وہ مانگیں گے، جو وہ طلب کریں گے۔ تو بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، جیسا کہ وہ اللہ کے گھر جنت میں مہمان ہوں گے، اور میزبانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کریں گے، وہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں استقامت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو ہماری اخلاقیات کو مکمل کرتی ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہاں پر چند واقعات ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ کو جس طرح ستایا گیا، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، تو کسی نے مجنوں کہا، کسی نے پاگل کہا، تو کسی نے جادوگر کہا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کو جاری رکھا تو لوگوں نے آپ کو دھمکیاں بھی دیں، آپ کو لالچ بھی دیا، آپ کو تکالیف بھی دیں، ہر طرح کے ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہے۔ دھمکیاں، توہین و تمسخر، توہین یعنی انسلٹ، تمسخر، ان کا مذاق اڑایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لالچ دیا گیا، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ والے آپ سے ناراض ہو گئے۔ پہلے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے کہ شاید آپ اپنی انسلٹ فیل کریں گے اور اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، پھر انہوں نے آپ کو لالچ دیا، آپ نے وہ بھی بات ان کی نہ مانی، تو پھر انہوں نے آپ اور آپ کے خاندان سے سوشل بائیک آؤٹ کر دیا تاکہ آپ سے کسی قسم کا لین دین نہ رہے اور شاید آپ اس وجہ سے اپنے ارادے کو کمزور کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ نے فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں دین کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ کہ کافروں نے پہلے تو آپ کو دھمکیاں دی، مذاق اڑایا، تکلیفیں دی، پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لالچ دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں اور آپ ہم سے ہماری جائیدادیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو، اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تو میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم غزوہ بدر پر غور کرتے ہیں یا تاریخ میں اس جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 تھے، اور کفار جو تھے وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو جب کفار اور مسلمانوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو کچھ مسلمان بھی کثیر تعداد کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہم تمہارے اس زندگی میں بھی حامی و مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کی جس نے انسانوں کی شکل میں آ کر کفار کا خاتمہ کیا، اور یہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اس کی وجہ بھی استقامت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم کیے رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ پھر ہے غزوہ احد میں انتہائی مشکلات میں زخموں کے باوجود آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پر ڈٹے رہے اور اس جنگ میں حصہ لیا اور طرح طرح کے مسائل کا بھی سامنا کیا اور پھر اس میں فتح بھی حاصل ہوئی۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی، یعنی کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ نہ لڑکھڑائے اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے اور بڑھتے رہے۔ پھر ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بشارت دی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے،
تو راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، یعنی وہاں پر سٹے کیا، اور وہاں پر ایک دستور ہوتا تھا کہ آنے سے پہلے اپنی آمد کی اطلاع جو ہے اس ریاست کے بادشاہ کو یا سردار کو دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ ہم مکہ میں آ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آپ تو اپنی ایک کثیر تعداد کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کو کہیں خطرہ ہوا کہ شاید یہ ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں، کہ جس طرح ہم نے ان کو مکہ سے نکالا تھا اور آج یہ اپنی ایک ٹیم بنا کر ہمارے سے کوئی بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو پھر کچھ شرائط طے ہوئی، جس میں یہ شرط بھی تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تو اس معاہدے میں بھی 6 شرائط تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، ایگری کیا ان سے، اور اس پر قائم رہے۔ اور اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ دونوں فریقین یعنی مشرکین مکہ اور مسلمان جو تھے مدینہ کے، اگر ان دونوں فریقین میں سے کوئی بھی اس معاہدے کو توڑنے کی پہل کرے گا تو پھر جنگ ہوگی، یعنی کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جائے گا۔ تو کفار نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس معاہدے کو توڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قدم مبارک بڑھائے اور اس طرح فتح مکہ نصیب ہوئی۔ تو مکہ کی فتح مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ مکہ پر کفار کا راج تھا۔ جس طرح انہوں نے آپ کو پہلے تکالیف دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ آپ نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہو گئی۔ پھر غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ غزوہ تبوک بھی ایک جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور اس میں بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر، الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ موقف یعنی ان کا جو ارادہ، جو ان کا مشن تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے، اور اسی وجہ سے ان کے دین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مثالیں ملتی ہیں استقامت کی۔ اس سے پہلے استقامت کے لفظی معنی، اس کا مفہوم، پھر اس کا اجر عظیم، نبی کریم کی استقامت۔ تو اب ہے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، اس صحابہ کرام کی استقامت، اس کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔